बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ में इफ्तिखार काज़मी। और पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा बोचाल आ गया है और पूरी सूरत हाल बदल के रह गई है। बाबा रहमता रंगे हाथों पकड़े गए हैं और कहने वाले कहते हैं कि जनाब खान साहब के सारे सहूलतकार एक एक करके भाग रहे हैं। तो मानना पड़ेगा कि खान तेरे जानसार जितने थे सहूलतकार एक एक करके सब फरार। पहले जनरल बाजवा थे जिन्होंने समझ आई थी कि उन्होंने गलत प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है तो उनको पीछे हटना पड़ा और एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान की सपोर्ट उठा ली। उसके बाद दूसरी बड़ी सपोर्ट जुडिशरी की थी और अब लगता ही हो कि जुडिशरी भी इमरान खान से हाथ उठा रही है। बैक टू बैक दो वाक़यात हुए हैं और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने एक धमाकेदार इंटरव्यू दिया है और उस इंटरव्यू की बुनियाद बनी है उनका एक व्हाट्सएप का हैक होना। यानी उनके मोबाइल फ़ोन से उनका जो व्हाट्सएप था वो किसी ने हैक कर लिया है और उनको खदशा ये कि उनकी व्हाट्सएप में मौजूद जो गुफ्तगू है वो लीक हो सकती है। तो उन्होंने खुद ही हथियार डाल दिए। इससे पहले कि उनकी चोरी पकड़ी जाए उन्होंने कहा जनाब मेरे फ़ोन में बहुत सारा डेटा है जो कि लीक हो सकता है और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनाब मैंने कभी इमरान खान को सादिक और अमीन करार नहीं दिया। लेकिन व्हाट्सएप में क्या है, बहुत कुछ है और व्हाट्सएप में ऐसी ऐसी मालूमात है कि साकिब निसार साहब की धज्जियां उड़ जाएंगी और वो पूरा नेटवर्क बेनकाब हो जाएगा, जिसके बारे में ये अभी अज्यूम किया जाता था कि ये वो माइंड सेट है। नवाज शरीफ को जब इक़्तिदार से निकाला गया था तो तीन ताकतें जो थी वो एक तरफ खड़ी थी, जिनमें जुडिशरी थी, एस्टेब्लिशमेंट थी और तीसरी ताकत खुद इमरान खान थे जो कि पॉलिटिकल फोर्स थी। तो इन्होंने मिलके नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर निकाला। लेकिन जो असल ताकत थी वो जुडिशरी और एस्टेब्लिशमेंट थी, सबसे बड़ी ताकत एस्टेब्लिशमेंट। लेकिन इसके साथ दूसरी बड़ी खबर ये कि जब बुरा वक्त आ जाए तो अपना साया भी अपना साथ छोड़ जाता है। तो खान साहब के सहूलतकार जब से पीछे हटना शुरू हुए हैं, खान साहब की मुश्किलात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। कल उनकी गिरफ्तारी के लिए ज़मान पर लाहौर में छापा मारा गया था तो आज इस्लामाबाद की अदालत में उनकी ज़मानत के लिए और वारंट जारी किए जाने को मुस्तरद करने के लिए या खारिज करने के लिए दरख्वास्त दायर की गई थी। लेकिन अदालत ने इमरान खान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तोशाखाना केस में खान साहब के नाकाबिल ज़मानत गिरफ्तार होने पर कल इस्लामाबाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने लाहौर पहुंची थी। तो इस्लामाबाद पुलिस को देखकर इमरान खान साहब जो है वो रफू चक्कर हो गए, दाएं बाएं हो गए, गिरफ्तारी नहीं दी। उनका ख्याल ये था कि वो वक्त लेंगे तो लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट किसी से भी उनको अबूरी रिलीफ मिल जाएगा। तो कल लाहौर हाई कोर्ट में भी दरख्वास्तें दायर करने की कोशिश की गई, लेकिन चूंकि इतवार का रोज़ था दरख्वास्त दायर नहीं हो सकी। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई कि जनाब इमरान खान साहब के आपने नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी ही जारी कर दिए, तो उनकी तो बड़ी तौहीन हो गई, तो ये आप वारंट गिरफ्तारी मनसूख करें। लेकिन वो जज साहब बड़े तगड़े निकले। सेशन जज जो है जफर इकबाल साहब, उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जानबूझकर अदालतों में पेश नहीं होते। वो इस्लामाबाद आए थे, मौजूद थे, उनको तलब किया था, लेकिन वो अदालत में पेश नहीं हुए। पहले अदालत ने दलाइल सुने, फैसला महफूज किया, फिर 7 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली फैसला जारी किया है जो ये कह बताता है कि इमरान खान साहब को 28 फरवरी को इस्लामाबाद की सेशन अदालत में पेश होना था और साथ ही उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी थी। इमरान खान के वकील ने जज साहब को कहा कि जनाब वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहे हैं और वो जुडिशल कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, तो आपकी अदालत तो पेश ही नहीं हो सकते, उनकी जान को बड़ा खतरा है, इन पर एक कातलाना हमला हो चुका है। वकील के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के बायस इमरान खान साहब सेशन अदालत में पेश नहीं हुए और इमरान खान साहब ने सेशन अदालत का फैसला भी किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया। इमरान खान साहब ने दरअसल सेशन अदालत को वो कहते हैं ना जूते की नोक पे रखा। 28 फरवरी को इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद किया जाने थी, तो जिस केस में इमरान खान पर फर्द जुर्म लगना थी, इमरान खान साहब ने उसको यानी इस काबिल नहीं समझा कि वहाँ पर पेश होते, तो फिर अदालत ने उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए, तो उनको उन्होंने बरकरार रखा। अब कल अदालत में इमरान खान साहब को पेश करने का हुक्म है। इस वारंट पर नोटिस देने के लिए इस्लामाबाद पुलिस लाहौर आई थी और जहां पर पीटीआई के कारकुनान और पुलिस में बड़ी ज़बरदस्त मुठभेड़ हुई थी और गालम गलोच और धक्के मारे गए और बहुत कुछ हुआ था। इस पर अब अदालत ने कहा जनाब कल उन्होंने पेश करो। अब इमरान खान साहब लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे हुए हैं
اور لاہور ہائی کورٹ میں وہ درخواستیں دے رہے کہ جی کس طریقے سے ان کو عبوری ضمانت دی جائے، ورنہ کل پھر عدالت میں ان کی پیشی ہے تو پھر پولیس تو ان کو گرفتار کر سکتی ہے اور ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کرے گی، کیونکہ جس کے وارنٹ گرفتاری جاری ہوں پھر ان کو ہتھکڑی لگتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے ہتھکڑی تیار ہے اور ان کو عدالت میں پیش کیا جا سکتا ہے ہتھکڑی سمیت۔ اب دیکھتے ہیں کہ پولیس ان کو ہتھکڑی لگا کے لے جاتی ہے یا لاہور ہائی کورٹ ان کی ضمانت دیتی ہے۔ امکان یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بھی شاید ان کو ضمانت دے گی، لیکن حالات بدل چکے۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدلیہ جو ہے عمران خان صاحب کو، شاید وہ جو ان کے ذہن میں ایک عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک سوچ بنی ہوئی تھی کہ وہ عدلیہ بہت زیادہ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے، وہ کل کے واقعے کے بعد بدل چکی ہے۔ کل جو کچھ لاہور میں ہوا، اور یہ میں نے آپ کو شاید بتا ہی دیا کہ جو لاہور گرفتاری کے لیے ایس پی صاحب تشریف لائے تھے طاہر حسین صاحب، وہ چیف جسٹس صاحب کے داماد تھے۔ تو انہوں نے بتا دیا اپنے سسر صاحب کو کہ جناب بیٹے تسی کن کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں، تو یہ تو ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ آپ لگے رہیں گے تو بدنام ہوں گے۔ تو اب عمران خان صاحب کل عدالت میں خود پیش ہوں گے، گرفتار ہوں گے، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ حکومت اس میں کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ رانا صلی اللہ صاحب نے آج کہہ ہی دیا کہ جناب ہم تو گرفتاری میں انٹرسٹ نہیں رکھتے، اگر پولیس گرفتار کرنا چاہتی ہے تو گرفتار کر لے۔ کل بھی پولیس ہی گرفتار کرنے گئی تھی اور اب بھی پولیس نے گرفتار کرنا ہے، اور یہ عدالت کا حکم ہے، سیدھا پولیس افسر کو گیا ہوا۔ پولیس اگر عدالتی حکم پر گرفتار نہیں کرتے عمران خان صاحب کو اور وہ اویلیبل ہوتے ہیں تو پھر پولیس کے خلاف بھی کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو پولیس بھی اس معاملے میں یعنی پھنس گئی ہے۔ اب آج رات اگر خان صاحب کی ضمانت آج نہ ہوئی تو پھر کل ان کی اسی طرح پیشی ہوگی، وہ عدالت میں خود پیش ہوں گے یا ہتھکڑی لگوا کے پیش ہوں گے۔ کہتے ہیں بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے، یہ فیصلہ کل سیشن کورٹ کرے گی۔ لیکن جو بڑا کٹا کھلیا ہے وہ کٹا کھلا ہے جناب ثاقب نثار صاحب والا۔ ثاقب نثار صاحب نے تو دھماکہ کر دیا۔ ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ میں نے جناب عمران خان کو مکمل طور اور تمام معاملات پر صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا۔ تو ثاقب نثار صاحب جو ہے بابا رحمتہ اور بابا ڈیم اور بابا ڈیم فول، یہ وہ ہے جس نے پاکستان کی ترقی کے اوپر ایک بڑی کاری ضرب لگانے والا دوسرا بڑا کریکٹر ہے۔ اگر عدالتیں نواز شریف کو نااہل قرار نہ دیتی تو پاکستان جو ہے وہ اچھی بلی حالت میں چلتا ہوا تباہی کے اس دہانے پر نہ پہنچتا جس کو آج عمران خان صاحب لے کر آئے ہیں۔ تو اس تمام لوگوں کو، جن لوگوں نے عمران خان صاحب کو لانچ کیا، انہیں اس بات کا احساس ہو چلا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے لیے غلط طور پر وہ استعمال ہوئے اور انہوں نے غلط طور پر سہولت کاری کی، اور اب بھی انہی کے اوپر یہ الزام آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کے سہولت کار ہے۔ تو اپنی پوزیشنیں کلیئر کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ ویسی دے گئی نہیں۔ ثاقب نثار صاحب نے کہا 2 ہفتے پہلے مجھے فون کیا عمران خان صاحب نے، پہلے میسج کیا آپ سے بات ہو سکتی ہے، پھر کہا جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی کر لیں بات۔ تو انہوں نے کہا جی وہ 3 مقدمات ہیں، اس میں مجھے آپ کی مدد درکار ہے۔ تو عمران خان صاحب ایک سابق چیف جسٹس سے اپنے مقدمات کے لیے جو مدد مانگ رہے ہیں، کیا انہوں نے اس وقت ان سے مدد نہیں مانگی ہوگی جب وہ چیف جسٹس تھے اور باقاعدہ مدد کرتے تھے اور عمران خان صاحب کو وہ ہیرو مانتے تھے؟ تو اس بات کا بھی اعتراف کیا عمران خان کے بارے میں۔ کہا ہے ثاقب نثار صاحب نے کہ جو شخص آج عدالتوں پر حملہ آور ہے وہ کبھی عدالتوں کا پسندیدہ رہا ہے، صرف ایک مقدمے کے علاوہ اسے ہمیشہ عدالتوں سے ریلیف ملتا رہا ہے، اور وہ ایک مقدمہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کون سا ہے اور کون سے موقع پر عدلیہ نے عمران خان کو سپورٹ نہیں کیا۔ ایک تو وہ اس دن سپورٹ نہیں کیا تھا جس دن اسمبلیاں توڑی گئی تھی اور تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، ایک تو وہ ہے۔ تو خان صاحب کے سہولت کار جو ہے نا وہ بڑا یو ٹرن لے رہے ہیں۔ تو ثاقب نثار صاحب نے بہت سی باتیں کی ہیں، اور جب سے مریم نواز واپس آئی ہیں انہوں نے 5 لوگوں کو ہٹ کرنا شروع کیا ہے۔ ان کی جو پولیٹیکل کمپین ہے اس میں جنرل باجوہ سرفہرست تھے، جنرل فیض حمید، جنرل آصف سعید کھوسہ، جنرل نہیں جج صاحب جناب ثاقب نثار صاحب اور عمران خان صاحب۔ تو ان میں سے 3 کریکٹر جو ہیں وہ تو تحریک انصاف کی صفوں سے ہو چکے خارج، اور انہوں نے اپنے آپ کو کر لیا علیحدہ، اور ان کو اب تحریک انصاف والے پوچھتے پھرتے ہیں کہ یہ ثاقب نثار کو کنے لانچ کیتا ہے۔ یعنی انہیں ہر وہ شخص جو سچ بولنے لگے یا جو اپنے آپ کو پل آؤٹ کر لے عمران خان صاحب کی حمایت سے اور حقائق بتانے لگے کہ جناب ساڑھے کو غلطی ہو گئی، مان رہے ثاقب نثار کہ جی مجھ سے کچھ فیصلے غلط ہوئے ہیں،
اور میرا گمان یہ کہ وہ ان کو اب بتانا پڑے گا کہ وہ کون سا فیصلہ ہے جو انہوں نے غلط کیا ہے، باقاعدہ بتانا پڑے گا۔ ثاقب نثار صاحب کے عہد میں جتنے فیصلے ہوئے وہ تمام وہ فیصلے تھے جن سے نواز شریف کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ انہوں نے ہر اس کیس کو پکڑا اور ہر کیس میں نواز شریف کو رگڑا دیا۔ کوئی پرانی مخاصمت ہوگی، کوئی ان کا ہوگا، اور یا وہ مائنڈ سیٹ تھا جو کہ یہ کہتا تھا کہ نواز شریف کو ہم نے نہیں اقتدار میں رہنے دیں گے، یہ تو بڑا پاپولر ہو گیا، اس کو کٹ ٹو سائز کیا جائے۔ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عدلیہ کے ساتھ مل کے یہ کچھ تو کر رہی تھی، اور یہی تو جسٹس شوکت صدیقی بتا رہے تھے۔ وہ جو جنرل فیاض حمید جاتے تھے ان کے گھر ملنے کے لیے اور بتاتے تھے کہ جی یہ کام کرنا ہے اور ہماری 2 سالہ محنت ضائع ہو جائے گی اگر نواز شریف اور مریم کو ریلیف مل گیا تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے میں سیاست یا سیاسی قیادت کو تبدیل کرنے کی خاطر پورے پاکستان کو تباہی کے گڑھے میں دھکیل دیا۔ تو کیا قوم ان کو آسانی سے معاف کر دے گی؟ جنرل باجوہ نے تو اپنی غلطی سدھاری نا، وہ اپنے ہوتے ہوئے آرمی چیف ہوتے ہوئے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں بھائی میں غلطی درست کر لیتا ہوں، گالیاں پڑیں گی، پڑھ رہی انہیں گالیاں، کیا نہیں سنا جنرل باجوہ نے، لیکن چونکہ اس نے غلطی کی ہوئی تھی تو وہ آج اپنے سینے پہ غلطیاں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مجھے بہت سے لوگوں نے بتایا کہ وہ ان سے بہت سے وہ لوگ ناراض ہیں جو کہ ابھی بھی عمران خان کو ہیرو یا لاڈلا سمجھتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان سے اس بات پر ناراض ہیں کہ ان کی وجہ سے فوج کو برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ کئی فوجی افسران تقریب میں ان سے ہاتھ نہیں ملاتے، ان کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کرتے۔ تو باجوہ صاحب تو اپنے آپ کو سزا انہوں نے خود دے دی۔ فیاض حمید بھی چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، ہاؤس اریسٹ ہوا ہے، اس کو اوپر 10 الزام لگ رہے ہیں، اور ان کے بارے میں تو خود تحریک انصاف یہ لانچ کر چکی ہے ساری چیزیں کہ جنرل فیاض حمید نے جو ہے وہ بڑا کریکٹر پلے کیا ہے عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالنے میں، اور ان کی کرپشن کے حوالے سے جتنے قصے ہیں وہ پی ٹی آئی والے بتا رہے ہیں کہ جی اتنا پیسہ کمایا، اتنا پیسہ کمایا۔ تو انہوں نے بھی جنرل فیاض حمید چونکہ وہ بھی پیچھے ہٹ چکے ہیں، لیکن چونکہ ایک امپریشن عمران خان مسلسل دے رہے ہیں کہ جیسے ابھی بھی ان کو فوج اور عدلیہ کے اندر بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے، اور اسی وجہ سے عوام ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ یار عمران خان کو ابھی بھی لوگ سپورٹ کرتے ہیں اندر سے۔ تو 2 بندوں کا نام آ رہا تھا، جنرل فیاض حمید کا اور ثاقب نثار صاحب کا۔ آصف سعید کھوسہ تو کہیں بےچارے منہ لپیٹ کے پڑے ہوئے نا، ان میں تو اتنی ہمت نہیں کہ وہ آ کے اعتراف جرم ہی کر لیں، وہ بھاگے ہوئے۔ باجوہ صاحب نے بیک ٹو بیک کالمز میں جو جاوید چودھری کے ساتھ باتیں کی، انہوں نے کافی باتیں کلیئر کر دی۔ جنرل فیاض حمید بھی اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی اپنے آپ کو پیچھے کر چکے ہیں۔ ان کے اوپر تو ویسے بھی آپریشن لانچ ہوا، وہ بھی دونوں طرف سے مارے گئے ہیں، نہ فوج نے اون کر رہی ہے نہ پی ٹی آئی والے اون کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی والے تو اس دن سے ہی ان کو برا بھلا کہنا شروع ہو گئے تھے جس دن وہ آرمی چیف کی دور سے خارج ہوئے اور پھر انہوں نے ریٹائرمنٹ لے لی، تو اس دن سے وہ کسی کام کے نہیں رہے، تو ٹیشو کی طرح اس کو اڑا کے پھینک دیا، کیونکہ جنرل فیاض حمید کو لوگ کہنا شروع ہو گئے تھے کہ بھائی پی ٹی آئی آپ نے بنائی ہے تو عمران خان کے اندر ہو رہے تھے، تسی پی ٹی آئی دے نویں چیئرمین بن جاؤ۔ تو پی ٹی آئی والوں نے ان کے خلاف کمپین لانچ کر دی۔ خان صاحب نے کہا ہو فیاض حمید بنے گا پی ٹی آئی سنبھالے گا، اس کی ایسی تیسی شروع۔ لیکن پھر وہ حکومت نے کہنا شروع کر دیا کہ اب بھی جنرل فیاض حمید سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ فون کرتے ہیں، اور یہ درست ہے کہ انہوں نے ایک نیٹ ورک اندر بنایا ہوا تھا آئی ایس آئی میں، جو ان کے جانے کے بعد بھی انہی کو فیسیلیٹیٹ کر رہا تھا اور انہی کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس میں کوئی بریگیڈیئر ہے، کچھ کرنل ہیں، کچھ پکڑے گئے ہیں، کچھ کی تحقیقات چل رہی ہے، سب کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے۔ تو وہ ایک بریگیڈیئر کسی صحافی کو یا کسی میڈیا کے ہاؤس کے مالک کو فون کر دے، بریگیڈیئر تو اوپر کا ہوتا ہے نا، میجر ہی کر دے تو فارغ ہو جاتا ہے وہ۔ اب ثاقب نثار صاحب بھاگ گئے ہیں۔ ثاقب نثار کا انٹرویو میں آپ کو کچھ ان کے پوائنٹس پڑھ کے سنا دیتا ہوں جو انہوں نے کہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے پاناما کیس سے خود کو علیحدہ کر لیا تھا اور نااہلی کیس میں میعاد سے متعلق اوپن نوٹس کر دیا تھا کہ جو بھی معاونت کرے نااہلی کی میعاد کا تقرر آئین و قانون کی روشنی میں کیا۔ یہ انہوں نے نواز شریف کے بارے میں کہا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے عمران خان کو 3 نکات پر صادق و امین قرار دیا تھا،
اور وہ پوائنٹ مجھے اکرم شیخ نے لکھ کر دیے تھے اور کہ ان پر فیصلہ کیا جائے. تو پھر میں نے کہا کہ تینوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اس بنیاد پر عمران خان صاحب جو ہے وہ صادق اور امین قرار پائے تھے. انہوں نے یہ کہا جی میرا 2 روز سے واٹس ایپ ہیک ہو گیا اور ریکور نہیں ہوا, اور خدشہ یہ کہ میرا موبائل ڈیٹا ریکور کر کے کسی خاص مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. اور تاہم میرا واٹس ایپ ہیک کرنے والوں کو شرمندگی ہوگی, کیونکہ میری جو ہے وہ پہلے بھی ایک آڈیو بنائی گئی ہے. تو لیکن اصل میں ان کو ڈر یہ ہے کہ اس کے اوپر عمران خان صاحب, وہ جو پورا نیٹ ورک ہے, وہ جو 3-4 لوگ ایک گروپ بنا ہوا ہے جس کے اندر یہ ساری گفتگو شنید ہوتی ہے, وہ موجود ہے. ان سے سوال پوچھا گیا کہ آپ نے نواز شریف کو نائل کرنے کے لیے آپ پر جنرل فیض نے دباؤ ڈالا تھا. تو ثاقب صاحب نے کہا جنرل فیض کون ہے جو مجھ پر دباؤ ڈالتا؟ میں جنرل باجوہ سے اس پر بات کروں گا. یہ جنرل باجوہ نے کہا تھا نا کہ وہ جنرل فیض گئے تھے ملنے کے لیے ثاقب نثار صاحب سے. تو انہوں نے کہا میرے پہ الزام ہے کہ میں عمران کے لیے عدلیہ میں لابنگ کر رہا ہوں. میں کیوں عمران کے لیے لابنگ کروں گا؟ مجھے اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر ہے. میں کسی کو انٹرویو نہیں دوں گا, اور میں کتاب لکھ رہا ہوں جو میرے مرنے کے بعد لانچ ہوگی, جس میں تمام حقائق ہوں گے. وہ زندہ ہے تو کرے نا, ہمت ہے تو بابا جی ذرا سامنے آئیں. میرے مرنے کے بعد لانچ ہوگی, چوٹ سا لکھ کے مر جاؤ گے جی میں تو کیتا ہی نہیں سی. میں 1997 سے لے کر چیف جسٹس بننے تک تمام جو ہے وہ داستان لکھوں گا. تو وہ کتاب لکھ کے جا رہے ہیں. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی کا کھلے دلوں کھلے بندوں اعتراف کرے. وہ بڑا آدمی نہیں ہوتا جو غلطی بھی کرے اور اعتراف نہ کرے. غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان. ثاقب نثار صاحب کو اصل خدشہ یہ کہ وہ جو واٹس ایپ پہ گفتگو ہے نا وہ تو گئی, اور میں 2-3 دن سے باتیں کر رہا ہوں, پوچھ رہا ہوں اداروں سے کہ میرا واٹس ایپ ہیک ہو گیا, کیا کروں, کوئی ان کو ریکور نہیں کر کے دے رہا. تو انہوں نے یہ کہا کہ 3 ہفتے پہلے عمران خان صاحب کا میرے فون پہ میسج آیا تھا. یہ حال ہی کی بات کر رہے. تو یہی تو لوگ کہہ رہے تھے کہ جناب بابر احمد اب بہت ایکٹیو ہے اور وہ فون بھی کر رہا ہے, اور یہ اداروں کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں. یہ خبریں ہمیں نہیں نکلتی کہ جناب بابر احمد ایکٹیو ہے, جنرل فیاض حمید ایکٹیو ہے, فلانا ایکٹیو ہے. لیکن اب وہ سہولت کاروں کے اوپر نظر ہے. ہاں سب جو سمجھ رہے نا کہ وہ انہوں نے سارے لمحہ پاتا ہے, اور وہ بلف کھیل کے سب کو جو ہے وہ اپنے مقاصد حاصل کر لیں گے, وہ اب نہیں ہونا. ہاں سب کی کہانی ختم ہو چکی ہے. ادارے کم از کم ان کو نہیں لے کے آئیں گے. عوام کا اب جو موڈ ہے, یا عوام کس طرف کھڑے ہیں, یا عوام ان کے بارے میں کیا سمجھتے, تو عوام تو اسی غلط فہمی کی بنیاد پہ تو کھڑے ہیں. جو یہ کہتے ہیں عمران خان آئے گا اور اس ملک کو مدینہ کی ریاست بنائے گا, اس سے بندہ یہ پوچھے نا کہ 4 سال عمران خان اقتدار میں رہے, انہوں نے کون سا ایسا کام کیا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مدینہ کی ریاست والا کام ہے؟ وہ جی باہر سے سرمایہ آئے گا, تو کون سا سرمایہ وہ کے پی کے میں لے کر آئے, کون سا سرمایہ وہ بحیثیت وزیر اعظم لے کر آئے؟ تو عوام جو ہے وہ ان کے عوام سادہ دل ہوتے ہیں. یہ تو عوام کو تو ایک وہ جو سڑک پہ بیٹھا ہوا عامل بابا ہے وہ بیوقوف بنا لیتا ہے. وہ ایک ویڈیو دیکھیں اب جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, بابا وہ جو پھونکے مارتے ہیں, تو اسٹیڈیم میں وہاں پہ لاکھوں لوگ موجود, ہزاروں لوگ موجود ہیں, چلے لاکھوں زیادہ کہہ دیا میں نے, ہزاروں لوگ موجود ہیں, کئی ہزار. وہ بابا جی سے فون پہ پھونکے مار رہے ہیں اور شفا لینے کے لیے بیٹھے ہو. تو عوام تو اتنے سادہ ہوتے ہیں. تو یہ وہ عوام ہے جو عمران خان صاحب کے جھانسے میں آئی ہوئی ہے, کیونکہ لوگوں نے عمران کی مارکیٹنگ ایسی کی, اسے ایک زندہ پیر بنا دیا. تو زندہ بت کی حفاظت لوگ کرتے پھر رہے ہیں. اور بڑی خبر آپ کو دوں جی, لاہور میں پہنچ گئی ہے نیب کی ٹیم عمران خان کے گھر. 2 رکنی ٹیم آئی ہے, وہ بھی نوٹس لے کر آئی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کو 9 مارچ کو نیب کے سامنے بھی پیش ہونا ہے. منی لانڈرنگ کیس ہے, اور نہ صرف عمران خان صاحب نے پیش ہونا بلکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی نے پیش ہونا ہے. اور چپو, اب عمران خان صاحب جتنا مرضی بھاگ لیں, حکومت انہوں نے نہیں پکڑ لی. عمران خان صاحب اپنے بچھائے ہوئے جال میں, اپنے جو انہوں نے ایک خود ساختہ ایک انہوں نے اپنی دنیا بنائی ہوئی تھی, اسی کے اندر جو ہے وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں اور پھنس گئے بری طرح. آگے دیکھیے ہوتا کیا ہے. الیکشن تو بڑی دور کی بات ہے کہ یہ الیکشن ہوں گے, الیکشن ہونے چاہیے, لیکن وہ جو تباہی ہوئی ہے پاکستان کی, اس کو کون بھول جائے. مطلب کتنے آرام سے جی ہم پاکستان تباہ کر دیا, ہوں الیکشن کرا دو. حساب ہونا چاہیے کس نے 2013 کے بعد سے پاکستان کی تباہی کا
اسکرپٹ لکھا, اس کے کردار کون کون سے تھے, ان کرداروں کا رول کیا تھا, اس میں سے کس کردار نے کیا کام کیا اور اب وہ کہاں کھڑا ہے, اور یہ جو پوری پاکستان کی تباہی بربادی ہوئی ہے اس کا اصل جو ذمہ دار ہیں وہ کون لوگ ہیں. جتیاں وہ کھا رہے ہیں جڑے جو بیچارے ملک کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا اور گردنوا کے لوگوں کا بہت بہت خیال رکھیے گا.